बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीएसएल की कामयाबी पे पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीएसएल की कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की कामयाबी है और दहशत गर्दों की जो है वो शिकस्त है। ये पीएसएल का जो फ़ाइनल है ये कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर गया था कि ऐसे समझा जा रहा था या लोग इसको इस तरह से महसूस कर रहे थे कि एक तरफ दहशत गर्दी का खौफ है, एक तरफ दहशत गर्दी के मज़मूम साए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम का जोश है, पाकिस्तानी कौम का जज्बा है और पाकिस्तानी कौम का अज़्म है कि उन्होंने हर कीमत पे दहशत गर्दी को शिकस्त देनी है। कल के पुरअमन खैर व अफ़ियत से पीएसएल के इनेकाद ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के खौफ को मुस्तरद करती है और पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। इस मौके पे जो कौमी यकजहती का मुजाहरा सामने आया वो काबिल तहसीन है और हमारा एक बहुत ही काबिल फ़ख्र सरमाया है। इस मौका पे मीडिया ने जो एक कौमी और मुस्बत किरदार अदा किया वो भी काबिल सताइश है और मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है ये साबित हो गया है इस मौके पे वो यकजहत है, पूरी कौम मुत्तहिद है और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, वो पीसीबी हो, वो सूबाई हुकूमत हो, वो सियासी जमातें हों, वो सिविल सोसाइटी हो, तमाम मकातब फ़िक्र और मीडिया जो है वो सब की एक सोच है और वो ये है कि हमने दहशत गर्दी का खौफ जो है वो किसी तौर पे भी नहीं लेना और हमने हर कीमत पे दहशत गर्दी को जो है वो शिकस्त से दो चार जो है वो करना है। इस मौके पे पाकिस्तानी कौम के इस जोश को, इस जज्बे को, इस अज़्म को दहशत गर्दों के हवारी पागलपन से जो है वो मंसूब करते रहे। पूरी कौम को उनके चेहरे भी जो है वो पूरी तरह अयां हो गए हैं। अब उनके मुतल्लिक़ भी कोई शक नहीं रहा कि इन लोगों की हमदर्दियां क्या हैं, ये लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क में। ये इस मुल्क को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते। ये ना इस मुल्क में सी पैक चाहते हैं, ना इस मुल्क में अमन चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, जो कि अब इनके ख्वाब जो हैं वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे क्योंकि इनके अज़ाइम जो हैं वो पूरी तरह से अयां हो गए हैं। दो साहबान यहाँ स्टेडियम में भी तशरीफ़ लाए थे और उनका ये ख़्याल था कि वो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे लोग उनके हक़ में नारे लगाएंगे, कुछ लोग उनको रोकने के लिए आएंगे और वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा और उस झगड़े की वजह से जो है वो कोई ना कोई वाक़या हो जाएगा और उन्हें फिर अपनी मनफी घटिया सियासत को जो है वो चमकाने का जो है वो मौका मिलेगा। लेकिन बहरहाल वहाँ पे इंतज़ामात इतने उम्दा, इतने अच्छे, इतने मरबूत थे और हर बंदे को ये एहसास था, ख़्वाह वो 14, 15, 18 साल का नौजवान था और ख़्वाह वो बड़ी उम्र रसीदा बुज़ुर्ग था, सबको एहसास था कि हमने हर तरफ से अमन रखना है, पुरअमन रहना है क्योंकि हमने दहशत गर्दी को जो है वो शिकस्त देनी है। तो इसलिए कल ये दोनों साहबान जो जब आए वहाँ पे तो वहाँ पे छोटा मोटा इन्होंने हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही इनको ये समझ आ गई कि इनकी दाल जो है वो नहीं गलेगी। तो फिर इसलिए मैच थोड़ी देर देखने के बाद जो है वो ये तशरीफ़ ले गए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पूरी कौम मुबारकबाद की भी मुस्तहिक़ है और इंशाअल्लाह ताला जो कौम का अज़्म है, हौसला है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज़म, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है
اور وہ عزم جو ہے وہ مزید پختہ ہوا ہے۔ رانا صاحب، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ ثناء اللہ صاحب جی کا نام فورتھ شیڈول میں ہونا چاہیے۔ دو صاحبان کے وہاں ہوتے ہوئے نعرے بھی لگے تھے جی وہ دونوں صاحبان، میں نے کہا کہ وہ آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے، وہ میچ دیکھنے نہیں آئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب جو ہے ان کو تو میچ کا ویسے نہیں پتہ، وہ ویسے ہی میرا خیال ہے کرکٹ کے متعلق جو ہے ان کا علم جو ہے وہ بڑا مختصر ہے، لیکن وہ بھی ہر وقت جو ہے نا وہ شرارت کے موڈ میں رہتے ہیں، اور جتنی مکارانہ تقریر ان کی ہوتی ہے، میں نے کسی مولوی کی اتنی مکارانہ تقریر جو ہے وہ آج تک زندگی میں نہیں سنی، تو بالکل میں انہی کا کہہ رہا ہوں۔ اور ان کا حال بھی جو ہے نا وہ کسائی کی چھری جیسا ہے، وہ حلال پہ بھی چلتی ہے، حرام پہ بھی چلتی ہے۔ تو جو دوسرے صاحب ہیں وہ تو آئے ہی بالکل اس مقصد کے لیے تھے کہ میں جہاں پہ جاؤں گا وہاں پہ کوئی دو چار لوگ میرے حق میں نعرہ لگائیں گے، اور اس کے بعد کوئی لوگ ان کو روکنے کے لیے آ جائیں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جی بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ تھریڈ کال جو ہے وہ آئی ہے رانا ثناء اللہ کی زبان تھی، اور یہ بھی کہنا ہے ان کا کہ جو ہے حکومت جو ہے وہ چاہتی تھی کہ دیکھیں، شیخ رشید صاحب کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کل خطرہ تھا کہ شیخ رشید صاحب اگر جو ہے وہ جنرل انکلوژر میں جا کے وہاں پہ اس قسم کا تماشا بنانے کی کوشش کریں گے تو ان کو وہاں پہ جوتے پڑیں گے۔ تو ان کو پی سی بی کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے خود تو ان سے رابطہ نہیں کیا، ان سے میں نے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ وہاں پہ جائیں اور تماشا بنانے کی کوشش کرتے کرتے اپنا تماشا بنوا لیں، زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ ان کو وہ پاس یا ٹکٹ جو ہے وہ جاری کریں، اور جو مہمانوں کا جو پی سی بی کے مہمان ہیں جو ان کا انکلوژر ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ بٹھا کے میچ دکھایا جائے۔ تو مجھے جو پی سی بی کے حکام نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ 2-3 فون کیے ہیں لیکن ان کا فون جو ہے وہ اٹینڈ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کو وہ ٹکٹ یا پاس جو ہے وہ ان کو باقاعدہ ڈلیور کروایا، یہ پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں نا 500 میں دیکھنا ہے انہوں نے میچ اور ٹھہرے ہوئے تھے پی سی میں، تو یہ ان کا حال ہے۔ تو یہ ان کی جو 2 نمبریاں ہیں نا وہ اب لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ اس قسم کے جو پراپیگنڈے اور اس قسم کی باتیں جو وہ نہیں چلیں گی۔ جو جوتا مارا گیا، جو ان کے اوپر جو جوتا مارا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ کل کو کوئی اور بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ جوتا پھینکنے یا مارنے والی جو بات ہے وہ بالکل غلط ہے۔ کسی بھی سیاسی کارکن کو، کسی بھی اپنی مخالف سیاسی جماعت کے لیڈر پہ جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ حملہ یا اس قسم کی حرکت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم تو اس بات کے داعی ہیں کہ دوسرے مخالف لیڈرشپ جو ہے، مخالف سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے اس کی عزت کی جائے، اس کا جو ہے وہ احترام کیا جائے۔ اور آپ یقین جانیں کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے سربراہ خود اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ میاں نواز شریف یا ہماری لیڈرشپ کے متعلق نہ کریں، تو ہم خدا کی قسم ان کو خان صاحب کے علاوہ اور ان کی پوری عزت بھی کریں، پورا احترام بھی کریں، اور جو بھی اختلاف رائے ہے اس کو اپنے پیرائے میں کریں۔ لیکن جب وہ لوگ جو ہے وہ خود اس حد تک چلے جاتے ہیں تو پھر اس میں کسی نہ کسی بات کا جو ہے وہ ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں بالکل افسوس ہے۔ شیخ رشید صاحب کی جو بھی گفتگو ہو اس کا جواب دینا ہمارا حق ہے۔ وہ جتنی بھی بہتر گفتگو کریں تو بہتر طریقے سے، اگر نیچے کی طرف جس انتہا تک بھی وہ جائیں اس انداز سے جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فزیکل اسالٹ جو ہے یہ بالکل نامناسب ہے، اور میں بالکل اس حرکت کی تائید نہیں کرتا، اور میں یہ بات یعنی پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ کل جو میرا مشورہ تھا یا میں نے پی سی بی والوں کو کہا تھا کہ آپ انہیں جنرل انکلوژر کی بجائے جو ہے وہ آپ ان کو مہمانوں کی طرف لے کے آئیں، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی ادروائز جو ہے وہ سلوک ہو سکتا ہے۔ اور اب بھی جب یہ وہاں پہ جا کے جہاں پہ بیٹھے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ لوگ جو ہے وہ موجود تھے کہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہو تو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہاں سے ایویکویٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، پی ایس ایل میں تو کامیابی مل گئی، پاناما میں کیا دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف جیتے گی یا نون لیگ؟ دیکھیں، پاناما کا جو معاملہ ہے
اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف جو ہے وہ جیت چکے ہیں۔ میں یہ بات اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں اور میں آج پھر دہرائی دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں بینچ میں وہ بہترین انسان ہیں، میں ان میں سے کچھ کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں۔ وہ بڑے منصف مزاج ہیں اور ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی انڈر پریشر نہیں آئے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ فیصلے جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ثوابدید کے مطابق کیے ہیں۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا، پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف ان کی قوم سے کمٹمنٹ ہے، اس فیصلے کو ہم قبول کریں گے۔ لیکن ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میری یہ رائے ہے اور اس رائے کا اظہار کرنا جو ہے وہ کسی لیول پہ بھی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ میری ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے کہ آج تک کسی بھی پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اسے انتظامی یا عدالتی فیصلوں کی بنیاد پہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہ 70 سالہ تاریخ جو ہے یہ پاکستان کی بھی گواہ ہے اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت نے ہی سزائے موت دی تھی، لیکن آج تک عوام نے انہیں قاتل نہیں سمجھا۔ انہوں نے ان کا جرم تھا یا نہیں تھا یہ خدا کی ذات جانتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کو آج تک عوام تو کیا عدالتوں نے کبھی جو ہے وہ ان کو قاتل نہیں سمجھا اور اس عدالتی فیصلے کا آج تک دوبارہ کبھی کسی کیس میں ریفرنس نہیں دیا گیا۔ میاں نواز شریف ایک پاپولر سیاسی حقیقت ہے۔ 1997 میں بھی وہ عوام کے مینڈیٹ کی بنیاد پہ ملک کا وزیر اعظم تھا۔ اسے غیر سیاسی، غیر عوامی، غیر جمہوری طریقے سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، اسے ملک سے باہر جو ہے وہ دھکیلا گیا، اسے ہائی جیکنگ کے کیس میں 2 مرتبہ عمر قید کی سزا دی گئی۔ اس سزا کو سندھ ہائی کورٹ نے برقرار رکھا، اس کے باوجود آج تک اس سزا کو کسی نہ جائز سمجھا نہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ 9 سال بعد جب موقع ملا تو میاں نواز شریف کو اسی میجورٹی سے، اسی طاقت سے لوگوں نے منتخب کر کے دوبارہ اس ملک کا جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ حق میں آئے یا خلاف آئے، میاں نواز شریف کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ، جو ان کی حقیقت ہے، وہ سر چڑھ کے بولے گی اور 2018 کا الیکشن جو ہے یہ مخالفین جو ہے ان کو ان کے خلاف کمپین کرنا جو ہے یہ مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں صورتوں میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہ جو ہے وہ جیت چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی ریزنٹمنٹ ہے، جس قسم کی جو ہے وہ میڈیا ٹرائل، جس قسم کا جو ہے وہ حد تک امیز رویہ جو ہے وہ اپوزیشن نے کیا اور انہوں نے جس صبر سے اور جس تحمل سے جو ہے اس کو فیس کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کی بڑی قدر ہے۔ آپ تو ویسے اپوزیشن کے بارے میں جی نہیں، تو کون سے لیول پہ کرپشن نہیں ہے جی؟ بتائیں مجھے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا۔ پولیٹیکل لیول پہ کرپشن ہے، میڈیا لیول پہ بھی ہے، عدلیہ لیول پہ بھی ہے، انتظامی لیول پہ بھی ہے، سارے لیول پہ ہے اور ساری دنیا میں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ رانا صاحب یہ جو بولی کمیٹی جو ہوتی ہے یہ کیا کرپشن نہیں ہے؟ کے بارے میں اچھی بات ہی بارے میں بری بات نہیں کی۔ دیکھیں جی، اپوزیشن کی اگر کوئی بہت ہی بری بات ہو تو میں تو اس کو بھی جو ہے وہ کم بری بات کے طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے تو کبھی جو ہے اس بارے میں کبھی پہل نہیں کی میں نے۔ رانا صاحب یہ جو بولی کمیٹی ہوتی ہے اس میں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، آپ کے سمجھتے ہیں یہ کوئی جی؟ اچھا عمل ہے؟ عدالتی فیصلے کے حوالے سے آج تک عوام نے قبول نہیں کیا، تو کیا سمجھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو سزا ہوئی تھی یہ 1 منٹ کی ہے جس لیول پہ بھی یوسف رضا گیلانی صاحب پاپولر لیڈرشپ نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، بے نظیر بھٹو تھی۔ اس کے بعد آج تک پیپلز پارٹی کی کوئی پرسنالٹی پاپولر لیڈرشپ کا درجہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکی۔ ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسے پیچھے سے جو ہے وہ کوچ جو ہے وہ نکمے ملے ہوئے ہیں کہ
کہ ان سے جس قسم کی وہ تقاریر کروا رہے ہیں تو ان کا بھی جو سیاسی جو آغاز ہے وہ بھی اس قسم کا ہو رہا ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ ناکامی سے ہی دو چار ہو. میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل پاپولر لیڈرشپ کی، اور اس کے بعد جو میں نے حوالے دیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. آصف علی زرداری آپ کے نظر میں جی. لیڈرشپ نہیں ہے؟ جی آصف علی زرداری آصف علی زرداری مطلب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیڈرشپ نہیں ہے پیپلز پارٹی. خدا کا خوف کریں کوئی اور اچھی بات کریں. فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو اچھا جی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے تھریٹ کال آئی تھی رانا ثناء اللہ کے چھوٹو گینگ کی طرف سے، اگر آپ نے شرکت کی تو آپ کو جان سے مار. یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور ڈرامہ کر رہے ہیں. ان کے ڈرامے جو ہیں اب وہ فیل ہو چکے ہیں اور اب انہیں یہ چاہیے کہ ان کے ڈرامے اب نہیں چلیں گے. یہ بالکل وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. ان کو فون آیا ہی کوئی نہیں ہے. یا تو یہ نا کہ فون آیا ہو اور میں کہوں کہ جی میں نے نہیں کیا کسی اور نے کیا ہوگا یا غلط آیا ہوگا. ان کو آیا ہی نہیں فون. یہ یعنی بنیادی طور پہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ڈرامہ کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ نے کرپشن کے بارے میں بات کی ہے کہ ہر جگہ پر کرپشن ہے، کیا اس کے سبب آپ کی دور حکومت میں ہوگا؟ دیکھیں ہماری حکومت کے دور میں کرپشن کے متعلق سد باب ہوا ہے. پہلے کرپشن جو ہے وہ رہی ہے اربوں کروڑوں میں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 3.5 سال سے پنجاب اور وفاق میں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 5 سال 2008 سے تقریباً اب 9 سال ہو چلے ہیں. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ہزاروں ارب روپے کے منصوبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. ان کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے، ان کا پروسیس ہوا ہے، ان کے اوپر کام ہوا ہے. کسی جگہ پہ بھی گورنمنٹ لیول پہ بھی 1 روپے کی کرپشن اگر ثابت ہو جائے ہمیں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. سر قطریوں کو اگر کسی کے پاس ہے کوئی ثبوت تو بھئی وہ لاؤ. پھر اگر نیب کے جو ہے وہ اگر پاس اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہو تو عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ کے پاس آ جائے اور کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئیں. آج تک یہ جب سے یہ کیس بھی چل رہا ہے کوئی ثبوت تو کوئی لا نہیں سکا. اور ریسنٹلی جو پچھلے 8 سال کی میں بات کر رہا ہوں اس میں تو الزام لگانے کی کسی جگہ ہمت نہیں ہوئی. رانا صاحب قطریوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو LNG کے ٹھیکے دیے گئے اسی کے بدلے ختم. میں کہتا جی چاہے ٹھیکے جو ہے وہ کوئی قطر سے لے، کوئی کویت سے لے، کوئی بحرین سے لے، آپ کو جس کے اوپر شبہ ہے آپ اس کو کورٹ میں لے آئیں. اگر اس میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمیں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے ایسا تو پھر ہمیں ہی سیاست کرنے کا حق ہے. پھر ان جیسے ڈرامہ بازوں کو جو ہے حق نہیں ہے. آخری سوال رانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کا بڑا سیاسی ویژن ہے. آپ کے خیال میں عمران خان اور شیخ رشید میں سے بہتر سیاستدان کون ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ یعنی جو اس وقت انہوں نے جو رویہ اپنایا ہے اس کے پیش نظر. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان تو سیاستدان ہے ہی نہیں. وہ تو ویسے ہی ایک بالکل جو ہے وہ جس قسم کی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اتنی پاپولر سٹانس جو ہو لوگوں کا اس کے اگینسٹ پوزیشن لے سکتا ہے جس طرح سے اس نے PSL کے اوپر پوزیشن لی ہے. جہاں تک شیخ رشید کا تعلق ہے، شیخ رشید ایک سیاسی کارکن ہے اور وہ بالکل ایک نچلی سطح سے جسے آپ کہتے ہیں کہ گلی محلے سے اٹھ کے جو ہے وہ قومی سطح کی سیاست پہ جو ہے وہ پہنچا ہے. لیکن اس کا یہ عمل کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف جس قسم کی گفتگو کرے تو وہ گفتگو تو ہے پھر جواباً ہمیں بھی کرنے کا حق حاصل ہے. آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. شیخ رشید کے گراؤنڈ میں آنے سے کچھ پریشان تھے نا آپ؟ جی میں پریشان تھا اس لیے کہ اسے جوتے نہ پڑ جائیں گے، کیونکہ اس میں بھی پھر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کوئی عزت نہیں ہونی تھی بلکہ یہ بھی ہمارے اوپر ہی دوش لگنا تھا. بلکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا جو بھی نقصان ہوتا وہ سارا میرے ذمہ پڑنا تھا. اس لیے مجھے پریشانی تھی. لیکن پریشانی یہی تھی کہ وہ آئیں، آ کے مہمانوں کی جو انکلوجر ہے وہاں پہ آگے بیٹھیں. اگر وہ جنرل انکلوجر میں جائیں گے، دیکھیں جنرل انکلوجر میں جو لوگ تھے وہ تو ایک یعنی ان کنٹرولڈ موب تھا. وہاں پہ کچھ لوگ ان کے حامی بھی ہو سکتے تھے، ان کے حق میں نعرے لگا سکتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے جو ان کے مخالف ہوں اور وہ جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن ہم نے ہر انکلوجر میں
ड्यूटी पे लोगों को इस मकसद के लिए और ये समझा के बिठाया था कि भाई वहाँ पे झगड़ा नहीं होने देना, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो आपने ये कोशिश करनी है कि बीच बचाव हो, ना कि आपने ताकत का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी सूरत हाल थी, लेकिन बहरहाल जो PSL जो है वो कामयाब हुआ है हर लिहाज से लोगों को सहूलत देने के लिहाज से, शटल सर्विस के लिहाज से, हर लिहाज से जो है वो कामयाब हुआ है। मैं समझता हूँ उसमें सबका तावन है और सभी मुबारकबाद के जो है वो एक बात मुस्तहक है है। कि थैंक मियां यू। साहब डिसीजन नहीं ले सके, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया PSL जिसका का नहीं, फैसला उन पे गया था। मियां साहब ऑन बोर्ड